नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूँ तो कायनात का हर गोशा अल्लाह ताला का दस्तरख़ान है जिसमें ज़िंदगी की तमाम नेमतें मौजूद होती हैं, लेकिन माह मुबारक में ज़ात अक़दस अपने इस अब्द को दस्तरख़ान पर ज़ियाफ़त का शरफ़ बख्शता है। जब शरफ़ बख्शता है तो दीन इस्लाम में मुस्तहब है कि अगर आप किसी को ज़ियाफ़त पर मदऊ करते हैं तो मेहमान के शायान शान उसकी तवाज़ो करे, लेकिन अगर बिन बुलाए तशरीफ़ लाते हैं तो दस्तरख़ान पर जो मौजूद नेमत है या जो ग़ज़ा है उसी पर इक्तिफ़ा करे। अब अल्लाह ताला इस माह मुबारक में अपने दस्तरख़ान पर कौन कौन सी नेमतें रखता है, कौन कौन सी नेमतें रखता है जिससे ये अब्द इस्तिफ़ादा कर सके। आया ये रूहानी ग़ज़ाएँ हैं, आया ये रूहानी नेमतें हैं या जिस्मानी नेमतें और जिस्मानी ग़ज़ाएँ हैं। अब अल्लाह ताला अपने अब्द को जो ग़ज़ाएँ और जो नेमतें अता करता है, अब ये बंदे के ऊपर डिपेंड है कि वो कौन कौन सी नेमतें किस हालत में और किस वक्त अपने लिए जायज़ करता है। लेकिन कुछ ऐसी शख्सियात कायनात में पाई जाती हैं जो इस दस्तरख़ान नेमत से, इस दस्तरख़ान रहमत से बैक वक्त सारी नेमतें अपने लिए हासिल करते हैं और ये नेमतें ख़ुद इस ज़ात में होने पर इफ्तिख़ार हासिल करते हैं और इफ्तिख़ार करते हैं नेमतें। इन अशख़ास और इन ज़वात में से एक ज़ात अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की ज़ात है, जिसके ज़ात के अंदर ज़ियाफ़त, अदालत और तमाम खूबियाँ और सिफ़तें अकमल तरीक़े से भरी पड़ी हैं। आज का हमारा इन्वान गुफ्तगू है अदालत अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। तो इस इन्वान पर गुफ्तगू करने से पहले मैं अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का तारुफ़ कराना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे जो मेहमान हैं वो दानिश फ़िरदौस साहब, और दूसरे मेहमान हैं आग़ाए जाफ़र मुंतज़री साहब, और तीसरे मेहमान हैं सखावत अली सखी साहब। और सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है आग़ाए दानिश फ़िरदौस साहब कि इमाम अली इब्न अबी तालिब का अदालत के बारे में जो अक़वाल है, इनमें से कोई एक दो अक़वाल अगर आप ज़िक्र करें तो इब्तिदा करेंगे अपने प्रोग्राम का। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके बाद रहनुमा नेटवर्क का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम की अदालत पे लबकुशाई करने का मौका इनायत फरमाया। अदालत हमारे मज़हब में उसूल दीन में से है। इमाम अली अलैहिस्सलाम अदालत के बारे में इरशाद फरमाते हैं, वल्लाहि लौ वजदतहु क़द तज़व्वजा बिही निसाअ, कि खुदा की कसम अगर मुझे वो माल मिल जाए कि जिस माल के ज़रिए से ख़वातीन की शादियाँ की गईं, व मलका बिही इमाआ, और बैतुल माल के उस माल के ज़रिए से लोगों ने कनीज़ें ख़रीदी, तो लरदत्तहु, तो मैं उस माल को वापस बैतुल माल में कर दूँगा। फ़इन्ना फ़िल अदल सियातन, क्योंकि अदालत में और अदल में उसाहत पाई जाती है। वमन ज़ाक़ा अलैहिल अदलो, और जिस शख्स के ऊपर अदल ज़ाक ठहरेगा, अदल गिरा गुज़रेगा, फ़ल जौर अलैहिल अज़ियक, तो जिस शख्स के ऊपर अदल गिरा गुज़रेगा उसके ऊपर बेशक जौर जो है उससे ज़्यादा गिरा गुज़रेगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम एक दूसरे मकाम पे अदालत की अहमियत को उजागर करते हुए इरशाद फरमाते हैं, वल्लाहि लौ ओतीतुल अकालीम सबा, कि खुदा की कसम अगर मुझे 7 जज़ीरे की नेमतें मेरे हवाले कर दी जाएँ, बिमा तहत अफ़लाकिहा, और आसमान के नीचे जितनी भी चीज़ें हैं वो मुझे दे दी जाएँ, अला अन आसियल्लाह फ़ी नमलतिन असलबुहा, कि मैं चींटी के दहन में पड़े हुए दाने के छिलके को उठा लूँ, मा फ़ालतहु, तो मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करने वाला। यानी अदल की मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम के अंदर कितनी अहमियत है,
میرا مولا یہ بھی نہیں چاہتا کہ چیونٹی کے دہن میں جو دانہ پڑا ہے اس کا چھلکا بھی وہاں سے نکالے، چونکہ اگر میرا مولا وہاں سے چیونٹی کے دہن سے چھلکا نکال رہا ہے تو گویا یہ عدل نہیں بلکہ ظلم ہو رہا ہے، اور میرا مولا یہاں پر جو آیا ہے وہ عدل کا رہنما بن کے آیا ہے، عدل کا پیغامبر بن کے آیا ہے۔ بہت شکریہ آغا دانش، آپ نے بہترین طریقے سے علی بن ابی طالب کے فرامین کو بیان کیا۔ اب ہم بڑھتے ہیں ہمارے دوسرے مہمان آغا جعفر حسین منتظری کی طرف۔ آپ فرمائیں مولانا صاحب کہ کیا امام کا عدل فقط بیت المال کے تقسیم میں منحصر ہے یا حکومتی تمام امور میں عدالت کو فالو کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا اور رہنما نیٹ ورک کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں موقع دیا کہ مولا کائنات کی عدالت کے حوالے سکیں۔ تو اس حوالے سے میں ایک دو مثالیں بھی دیکھ کے یہ واضح کروں کہ مولا کائنات صرف اور صرف ان کی جو عدالت بیت المال کے حد تک محدود نہیں تھی، بلکہ ان کی عدالت ایک آفاقی عدالت تھی۔ آپ مختلف شعبۂ زندگی میں دیکھیں تو مولا کائنات کی عدالت نظر آتی ہے۔ آپ سیاسی میدان میں جا کے دیکھیں تو مولا کائنات عدل کرتے نظر آئیں گے، عادل نظر آئیں گے۔ آپ ان کو گھر میں دیکھیں گے تو اپنے خانوادے کے ساتھ عدالت کرتے نظر آئیں گے۔ آپ جو ہے ان کو اپنے غلاموں کے ساتھ دیکھیں تو وہاں پر عدالت کرتے نظر آئیں گے۔ یعنی مولا کائنات زندگی کے جس گڑی میں ہو، جس پہلو میں ہو، تو وہاں پر مولا کائنات عدالت کرتے نظر آئیں گے۔ مولا کائنات کی عدالت صرف اور صرف تقسیم بیت المال کے اندر منحصر نہیں تھی۔ ایک دو مثالوں کے ذریعے سے واضح کر دوں کہ مولا کائنات جس کمرے میں بیٹھ کر، جس حجرے میں بیٹھ کر بیت المال کا حساب کتاب کیا کرتے تھے، اس کمرے میں بیٹھ کے ایک رات مولا کائنات مصروف تھے۔ اتنے میں طلحہ و زبیر اس کمرے میں داخل ہو جاتے ہیں تو مولا کائنات وہ چراغ جس پہ بیت المال کا حساب کیا کرتے تھے اس چراغ کو بجھاتے ہیں۔ بجھا کے عبارتیں دو طرح سے، ایک تو یہ کہ اس چراغ کو بجھاتے ہیں، ایک دوسرے چراغ کو جلا دیتے ہیں۔ ایک عبارت اس طرح سے ہے، بعض عبارتوں میں اس طرح سے ہے کہ مولا کائنات نے پہلے چراغ کو بجھا دیا اور عمار یاسر سے دوسرے چراغ کو طلب کیا۔ عبارت جیسی بھی ہو، لیکن طلحہ و زبیر اس وقت کہ مولا کے اس فعل کو دیکھ کر، اس کام کو دیکھ کر تعجب کر کے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ یہ مولا کیا کر رہے ہیں؟ تو اس وقت مولا کائنات نے جواب دیا، چونکہ اے طلحہ و زبیر، جب میں بیت المال کا کام کر رہا تھا، بیت المال کا حساب کتاب کر رہا تھا، تو اس وقت میں بیت المال کا تیل صرف کر کے اسی سے چراغ جلا رہا تھا۔ اب بات ہوگی ذاتی بات ہوگی تو میں اپنا ذاتی چراغ جلاؤں گا، ذاتی تیل صرف کروں گا اور اس سے جو ہے اپنے ذاتی گفتگو اور ذاتی امور کو سر انجام دوں گا۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ مولا کائنات کو دیکھیں، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ مولا کائنات بلا فصل خلیفہ ہیں، لیکن یہ بھی مان لیا جائے جب جو ہے مولا کائنات ظاہری خلافت پہ آئے تو آپ اس چیز کو دیکھیں کہ مولا کائنات نے سب سے پہلے ان گورنروں کو معزول کیا جو سابقہ خلفاء کے دور میں گورنرز تھے اور وہ نااہل تھے، یعنی وہ ظالم تھے، ظلم و جور کر رہے تھے۔ تو مولا کائنات نے سابقہ گورنروں کو معزول کر دیا، معزول کر کے جو اہل تھے، جو اس کے جو ہے لائق تھے، ان گورنروں کو مولا کائنات آگے لے کے آتے ہیں۔ مولا کائنات کے پیش نظر صرف اور صرف عدالت ہے، عادل ہونا ہے، نہ کہ جو ہے دولت مند ہونا ہے یا کسی قبیلہ یا کسی جو ہے عشیرے کا بڑا ہونا مولا کے پاس معیار نہیں تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے دیکھیں تو مولا کائنات ایک دفعہ مالک اشتر کو خط لکھتے ہیں اور خط میں یہ واضح کرتے ہیں، اے مالک اشتر، اس سے پہلے جتنے لوگوں نے خیانت کی ہے، جتنے لوگوں نے بیت المال کے ساتھ خیانت کی ہے، ان کو نکال دو اور امین اور عادل لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے آ جاؤ، تاکہ یہ جو حکومت ہوگی عادلانہ حکومت ہوگی، ایک عادلانہ نظام ہوگا اور یہ ہماری جو حکومت ہے وہ آگے بڑھے گی۔ مولا کائنات کا ہمیشہ پیش نظر جو رہا ہے وہ مولا کائنات کے سامنے عدالت تھی اور عدل تھا، اس کے علاوہ کوئی اور چیز مولا کے سامنے پیش نظر نہیں تھی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آغا صاحب، عدالت امام علی کے بارے میں آپ اپنے زرعی خیالات کا اظہار فرما رہے تھے، تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی طرف، آغا سخاوت سخی کی طرف۔
کہ آپ سے سوال ہے قبلہ صاحب کہ آپ یہ فرمائیں کہ کیا امام علی کی جو عدالت ہے وہ صرف مسلمانوں میں مشہور ہے یا غیر مسلموں کے درمیان میں بھی مشہور و معروف ہے؟ کیا غیر مسلموں نے بھی اس عدالت کے اوپر قلم اٹھایا ہے یا فقط مسلمانوں نے قلم اٹھایا ہے؟ مسلمانوں کے درمیان مشہور ہے یا غیر مسلموں میں مشہور ہے؟ روشنی ڈالے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. ہے اس بارے میں یہ بات واضح ہے کہ ہر کوئی بندہ جو محب ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے. میں اپنی مولا کی تعریف کیوں نہ کروں عدالت کے بارے میں، لیکن غیر تعریف کرے تو وہ تعریف ہوتی ہے اصل میں. تو غیر مسلموں نے علی ابن ابی طالب کی عدالت پر قلم اٹھایا ہے. ان میں سے یہ مقولہ مشہور ہو گیا کہ قتل علی ابن ابی طالب فی محراب عبادتہ لشدت عدلہ، یعنی علی ابن ابی طالب کو محراب عبادت میں، محراب عبادت ایک ایسا مقام ہے جس میں عبد فقط معبود کے ساتھ رابطے میں ہوتا ہے، یعنی دنیا کے سارے رابطے کٹ جاتے ہیں. واقعاً جو شخص اگر اللہ کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں عبد. تو یہاں پر امیر المؤمنین محراب عبادت میں مصروف تھے، عبادت تھے، اس کے سر پہ ضربت پڑ جاتی ہے. کس وجہ سے؟ ایک ہی وجہ ہے، لشدت عدلہ، کیونکہ امیر المؤمنین اپنے امور حکومت میں، اپنے دیگر امور میں سختی سے کام لیتے تھے، جس کی وجہ سے امیر المؤمنین کے دشمن بڑھ گئے اور امیر المؤمنین کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے، اور بالآخر محراب عبادت میں امیر المؤمنین کو قتل کر دیا گیا. اس کے علاوہ جون جرداق جو کہ ایک عیسائی مصنف ہے، وہ اپنی کتاب صوت العدالت الانسانیہ میں لکھتے ہیں کہ جب بھی میں مولا الموحدین علی ابن ابی طالب کی وصیت جو اپنے بیٹے حسن مجتبیٰ کو کی ہے اس کو میں پڑھتا ہوں تو میں بے ساختہ رونے لگتا ہوں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب امیر المومنین اپنے بیٹے حسن مجتبیٰ کو وصیت کرتے ہیں، وصیت کے دوران فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے حسن ابن ملجم ملادی لعین، جس نے میرے سر پر وار کیا ہے اس کو آپ جب ہاتھ لگ جائے تو صرف ایک وار کرنا، اس کا سر نہیں کاٹنا، اس کے ناک نہیں کاٹنا، اس کے ٹانگیں نہیں کاٹنا، اس کے پیر نہیں کاٹنا، دوسری کوئی اذیتیں ان کو نہیں دینا، بلکہ اس کا جس طرح اس نے وار کیا ہے اسی طرح ایک ہی وار کرنا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ میرے مولا اپنے قاتل کے ساتھ بھی عدالت سے کام لیتے ہیں. اس کے علاوہ اگر حالیہ ہمارے زمانے میں آ جائے تو آج سے کئی سال پہلے UNO کی ایک رپورٹ آئی تھی جس رپورٹ میں یہ لکھا گیا تھا کہ 4.5 سالہ دور علی ابن ابی طالب کا جو زمانہ ہے حکومت کا، وہ زمانہ تمام ادوار آدم سے لے کر آج تک یہ دور بہترین دور ہے. یہ ایک بندے کی نہیں ہے، یہ رپورٹ UNO کی 25 سرکردہ افراد نے تیار کی ہے اور امیر المومنین کی زندگی کو اور حکومت کو ایک بہترین نمونہ عمل قرار دیا ہے. یہ ہے میرے مولا کا کردار. عدالت کے حساب سے میرے مولا نے کس طرح کام کیا، جو بھی آج ہمارے لیے ایک نمونہ ہے اور ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی ایک عملی نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اپنے مولا کی عدالت کو اور دیگر چیزوں کو جو ہمارے مولا نے انجام دیا ہے ان کو اپنے امور زندگی میں بجا لا کر اسی پر چلنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. بہت شکریہ آپ تمام مہمانان گرامی کا اور سوشل ناظرین کا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کے اس دسترخوان سے استفادہ کر کے ہمیں ایک اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا ہمارا موضوع اور ہمارا جو پروگرام ہے یہاں پر اختتام ہوتا ہے. آئندہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھے گا اور تب تک کے لیے ہمیں اجازت دے دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.